अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, परसों जो ख़त लिखा गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से, उसके बाद गुज़िश्ता रोज़ फुल कोर्ट हुआ सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब की ज़ेर सदारत, और आज फिर दोबारा ये एक नशिस्त हुई फुल कोर्ट की, दूसरा इजलास हुआ। लेकिन इस दूसरे इजलास से पहले वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब की 1-on-1 मुलाकात हुई ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब की। एक तवील मुलाकात थी और मुलाकात के बाद हुकूमती लोगों ने मुशावरत की और उसके बाद इस नतीजे पे पहुंचे कि जो ये ख़त लिखा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने, इस हवाले से इंक्वायरी कमीशन बनाया जाएगा और इंक्वायरी कमीशन के लिए जो उसको हेड करेंगे एक रेप्यूटेड रिटायर्ड सीनियर जज की खिदमात हासिल की जाएंगी कि वो इंक्वायरी कमीशन को हेड करें, और उसके लिए TORs भी तय किए जा रहे हैं। TORs में यकीनन बहुत सारी चीज़ें हैं कि इन इल्ज़ामात की वेरासिटी चेक की जाएगी, और उसके बाद जस्ट इन केस उस TORs में यह भी होगा कि अगर ये इल्ज़ामात मुबैना तौर पर, जो कि 6 जजेस ने अपने ख़त के ज़रिए कहा है कि अदालती जो मामलात में मुदाखलत होती है, और अगर ये साबित नहीं हो सके तो उस हवाले से उसके बाद की सूरत हाल भी वो इंक्वायरी कमीशन देखेगा। बहरहाल जो फुल कोर्ट जो हुआ 2 घंटे से ज़ायद का भी आज भी हुआ इजलास और कल भी, और फिर फैसला ये किया गया था कि जो इंक्वायरी कमीशन बनाने के हवाले से जो काबीना का एक इजलास बुलाया जाएगा और उसमें मुशावरत के बाद इंक्वायरी कमीशन की तश्कील जो है वो की जाएगी। और कल काबीना का इजलास बुलाए जाने की इतलात थी, लेकिन बाद में ज़राए के हवाले से आए कि शायद अब कल ये काबीना का इजलास ना हो, लेकिन बहुत जल्द जो है ये इंक्वायरी कमीशन जो है इसको बना दिया जाएगा। यकीनन ये इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी और अहम तरीन खबर है जिसके ऊपर सब बातें कर रहे हैं, और इस पर हम भी बात करेंगे। इन्हीं मामलात के साथ साथ थोड़ा सा सियासी सूरत हाल का जायज़ा भी लेंगे। गुज़िश्ता रोज़ पंजाब से सेनेटर्स जो हैं वो इलेक्ट हो गए, और आज बलोचिस्तान से भी, जिसमें अनारुल हक काकड़ साहब जो कि आज़ाद उम्मीदवार थे वो भी बिला मुकाबला इलेक्ट हो गए, और ये सिलसिला जारी है। अभी सिंध से डिटेल्स आनी है और उसके बाद फिर बाकायदा जब अपर हाउस भी कंप्लीट हो जाएगा तो मामलात, सियासी मामलात कैसे आगे चलेंगे। अपर हाउस तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जिसने पहले से कहा हुआ है कि जनाब ना तो पार्लियामेंट को हम चलने देंगे ना हम बाहर एहतजाज छोड़ेंगे, तो वो भी एक है मामला। और दूसरा, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी अब बाकायदा तारीखें दे चुके हैं, शेड्यूल दे चुके हैं, और वो कह चुके हैं कि अब फैसले मैदानों में होंगे। इन्हीं तमाम मामलों पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं आमिर ज़िया, सीनियर जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, कॉलमिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर आपके वक्त का। जुल्करनैन ताहिर, सीनियर जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन करेंगे रियासत अली आज़ाद साहब जो कि सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के, और हसनात मलिक साहब सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। मैं प्रोग्राम का आगाज़ आमिर ज़िया से करूँगा, लेकिन आमिर अगर इजाज़त दें तो चलें, मैं वो बाद में सुनवा देते हैं कि आज़म नज़ीर तारण ने क्या बात, जो मीडिया से बात की इसी इंक्वायरी कमीशन के हवाले से, उस पर बाद में वो भी सुनवाएंगे। आमिर, ये यकीनन एक कोर्स करेक्शन भी इसको कहा जा सकता है कि चलें, मतलब कुछ साबित हो या ना हो, लेकिन एक कोर्स करेक्शन तो है आज। अगर हम इस सारी सूरत हाल को देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त को देखें, उसके बाद फुल कोर्ट की डिलिब्रेशंस, आज भी डिलिब्रेशंस, और फिर वज़ीर आज़म का मिलना, जिस पर यह भी सवालात उठ रहे हैं कि वज़ीर आज़म को शायद मिलना नहीं चाहिए था, या ऑनरेबल चीफ जस्टिस को टाइम नहीं देना चाहिए था मिलने के लिए। क्या कहते हैं आमिर? आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इस वक्त सब्सिट्यूट टॉक ऑफ द टाउन ये कोई चीज है, कोई डेवलपमेंट है, वो तो यही खबर है। मगर मेरा सवाल ये ज़मीर साहब कहा जाए, ये भी एक सवाल ये निशान आता है कि ज़ाहिर है कि देखिए जज का ओहदा कोई मामूली ओहदा नहीं होता। हाई कोर्ट का जज अगर हो, सुप्रीम कोर्ट का जज हो, मामूली ओहदा नहीं होता। और उसके साथ खुदा खास्ता कोई ज्यादती मुबैना हो रही, कोई ऐसी चीज हो रही हो, तो और ओवर द पीरियड ऑफ मंथ्स, अब हमें नहीं पता कि किस दौरान की बात हो रही है, पिछले साल के भी वाकयात हैं, उससे पहले के भी हो सकते हैं, हाल के भी हो सकते हैं। तो इसका जो पहला होता है कि वो उसका जो रद्द-ए-अमल आता है वो बिल्कुल आ सकता है कि वो जज जो है उस मसले को उठा सकता था।
اور وہ اگر فرض کریں کوئی غیر قانونی حرکت ہو رہی ہے، وہ مطلب FIR لانچ ہوتی ہے. شروع دیکھیں نا، ججز کو تم سے زیادہ قانون پر شروع کرنا ہوتا ہے. پولیس اسٹیشن جاتے ہیں، FIR کرواتے ہیں کسی کے خلاف جو ہے آپ. اور کورٹ کی مائی کے لال میں ضرورت تھی کہ اگر کورٹ کا جج، ہائی کورٹ کا جج اگر ان کی شکایات غلط ہیں، تحقیقات ہونی چاہیے. میرا سوال یہ کہ جس طرح سے اپروچ کیا گیا، پھر وہ اتنے بڑے بڑے ججز ہیں، انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل میں خط لکھا، وہاں زیادہ بہتر روشنی ڈالیں گے کہ اس کا جو ایمبٹ ہوتا ہے، دائرہ کار ہوتا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا، وہ تو ججز کے خلاف تحقیقات ہوتی ہیں، تو غالباً اس کے دائرہ اختیار میں بھی نہیں آتا. تو ایک بہت سارے سوالیہ نشان ہیں. اور لوگ ہمارے جو دو، آپ کو پتہ ہے پولرائزیشن جس طرح کی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بہت ہیروئک کام کیا ہے، بعض لوگ اس کو PTI سے جوڑنا چاہیے. ہماری عدلیہ میں 3 بڑے فیصلے ہوئے ہیں ابھی حال میں، اس کو نکال دیں آپ اس معاملے کو. مشرف صاحب کی سزائے موت کا فیصلہ، ذوالفقار علی بھٹو کی سزا کا ریورسل، اور پھر تیسرا شوکت صدیقی صاحب والا. سوری عامر، تیسرا کیا؟ سوری ناٹ ڈائریکٹ. عامر تیسرا کون سا فیصلہ؟ تیسرا شوکت صدیقی والا واقعہ، شوکت صدیقی والا. ٹھیک، صدیقی کا. میرا سوال بالکل عامر یہ تھا کہ ایٹ لیسٹ وی کین ٹیک اٹ ایز کورس کریکشن کہ چلو آئندہ جو ہے معاملات بہتر ہو سکیں. میں ذوالقرنین طاہر کی طرف جانا چاہوں گا. ذوالقرنین، سیاسی حلقوں میں یہ سوال آ رہے ہیں کہ جی شاید یہ دوبارہ جو ہے ان 6 ججز نے کسی کو فیور دینے کے لیے جو ہے یہ بات کی جا رہی ہے، لیکن بظاہر جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک باقاعدہ جوڈیشری کی طرف سے ایک کنسرن آیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو میرا ذاتی خیال ہے کہ ایٹ لیسٹ چلیں، جو بھی انکوائری کمیشن بنے گا اس میں جو بھی رپورٹ سامنے آئیں گی وہ تو ہم جب دیکھیں گے، لیکن ایٹ لیسٹ ایک کورس کریکشن ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں سمجھ سکتے؟ ذوالقرنین. تھینک یو ضمیر صاحب. دیکھیں، جو بھی انکوائری اب کمیشن بنے گا headed by any retired judge of the Supreme Court or the former Supreme Court judge ناصر الملک صاحب کا بھی نام آ رہا ہے اس میں. خیر anyways could be anyone else as well. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کون کرے گا، کیونکہ 6 ججز نے، سٹنگ ججز آف دا اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ اور سپریم جوڈیشل کونسل میں گئے ہیں اور CJ سے، قاضی فیض عیسیٰ صاحب سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ خود اس کو ٹیک اپ کرتے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا اگر وہ خود انویسٹیگیشن لانچ کرتے. دیکھیں، گورنمنٹ اگر اس کو لانچ کرے گی اپنے کمیشن کے تھرو تو ایجنسیز تو گورنمنٹ کے ہی انڈر آتی ہیں بائی سم ہاؤ نا. تو آلریڈی گورنمنٹ کو لے کے تو پہلے بھی کوشچن اٹھے ہوئے ہیں اس چیز کو. اور دوسرا، اگر اس کے ساتھ جو پیرالل چیز ہے، اگر اعظم نذیر طارڑ صاحب نے جو آج بات کی کہ یہ صرف کہ وہ کہتے تھے میری رائے ہے کہ یہ صرف 6 ججز کا ایشو نہیں ہونا چاہیے، اس سے تھوڑا پیچھے بھی جائیں. وہ شوکت صدیقی صاحب کی بات کر رہے تھے کہ انہوں نے بھی مور اور لیس اس قسم کے ایلیگیشن لگائے تھے، لیکن تب کسی قسم کا کوئی کمیشن نہیں بنا، کسی قسم کی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. اور میں اگر اس میں آپ ایڈ کر دوں تو یہ تو اور ڈیٹڈ بیک، اگر پیچھے آپ پنڈورا باکس اوپن کریں گے تو 1990s میں آ جائیں گے. آپ کے سامنے ہے IGI جو بنائی تھی وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے اوپر ہی ایلیگیشن تھا. اور ایون جو ہے 2012 میں سپریم کورٹ کا ایک بینچ بنتا ہے، اس نے پورا اس کے اوپر رولنگ دی تھی کہ آپ جو ہے ایکشن لیں. ایجنسیز کے ہیڈ، پریمیئر ایجنسی کے ہیڈ کے حوالے سے بات تھی اور حساس ادارے کے ہیڈ کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا، کیونکہ بہت زیادہ پیسہ ڈول آؤٹ ہوا تھا IGI بنانے میں اور جو ہے بے نظیر کی گورنمنٹ، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو مین کہ نہ بن سکے، اس کو پاور سے آنے کے لیے روکنے سے. تو اگر تو ہاں جی ٹاپل کرنے کے لیے اینڈ دین دا فارمیشن آف دا نیو گورنمنٹ جو کہ IGI نے ہی اس کے بعد بنائی. تو کوشچن تو یہ ہے کہ اگر آپ اس کو پیچھے لے کے جائیں یہ تو پھر 90s تک کی سٹوری چلی جائے گی. لیکن آف کورس اس کا مینڈیٹ تو صرف اسی کیس کو سننا ہی ہوگا. گورنمنٹ نے تو آف کورس اس میں کمیشن اب بنا دینا ہے، کل کیبنٹ نے اس کو انڈورس کر دیں گے. کوئی پھر جس کسی کو بھی اپوائنٹ کرنا ہوگا ان سے پوچھیں گے پہلے بھائی آپ کو ہم کر رہے ہیں، تو اگر وہ انہوں نے اس کو اپروو کیا تو وہ بن جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ ابھی سے ہی یہ معاملہ تھوڑا گڑبڑ ہو گیا ان دیٹ کانٹیکسٹ. چلیں بالکل اس پر مزید بھی بات کریں گے. میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں، بریک کے بعد اس پر مزید بھی بات کریں گے. یقیناً اگر ڈاؤٹس کاسٹ ہونا شروع ہو جائیں گے ایٹ دی ارلی سٹیج انکوائری کمیشن بننے سے پہلے، اور وہ صرف اس لیے ہو رہے ہیں کہ جی آنریبل چیف جسٹس جو ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب
پرائم منسٹر سے ملے ہیں. حالانکہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن ٹائمنگ شاید اس حوالے سے بھی, اور پھر اس خط کی بھی ٹائمنگ کے اوپر بات ہو رہی ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. وقت ہوا ایک بریک کا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں اسٹوڈیو میں حسنات ملک, سینئر جرنلسٹ, کورٹ رپورٹر, اور بڑے اچھے طریقے سے معاملات کو سمجھتے بھی ہیں, دیکھتے بھی ہیں, جو بھی عدالتی معاملات ہو رہتے ہیں. اور ہمیں ریاست آزاد صاحب جو کہ صدر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے, وہ بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. حسنات, اعلامیہ آ گیا ہے فل کورٹ کا, کس چیز پر زور دیا گیا ہے, کہاں پہ کیا چیزیں مانی گئی ہیں, یا وہی انکوائری کمیشن؟ تو وہ تو ہمیں پہلے بھی پتہ لگ گیا تھا, وہ تو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بتایا کہ جناب انکوائری کمیشن بنے گا. ضمیر صاحب, یہ 2-3 دنوں واقعات تھے, وہ ان کو قلم بند کیا گیا ہے. سب سے پہلے یہ بات جو پہلی دفعہ ریویل ہوئی کہ 26 مارچ کو چیف جسٹس قاضی فائزہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ, ان کو بلایا اپنی رہائش پہ, ان سے ملاقات کی. اچھا. اور 1 by 1 ان سے پوچھا, گریونس پوچھے. یہ 26 مارچ کو؟ جی 26 مارچ. اچھا. 25 کو لیٹر لکھا گیا, 26 کو انہوں نے بلایا. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ ان کا یہ ہے کہ جب اگلے دن جو ہے وہ ان کی اٹارنی جنرل لا منسٹر سے ملاقات ہوئی, پھر سپریم کورٹ بار کے صدر اور پاکستان بار کونسل کے ممبران سے ملاقات ہوئی. اس کے بعد فل کورٹ میٹنگ ہوئی. فل کورٹ میٹنگ میں میجارٹی ممبران نے کہا کہ آپ مل لیں پرائم منسٹر سے, یعنی میجارٹی نے, سب نے نہیں, یونینیمس نہیں, لیکن میجارٹی نے کہا کہ آپ مل لیں شہباز شریف صاحب سے. تو پھر وہ ان کا یہ ہے کہ ہم شہباز شریف سے ملاقات ہوئی. شہباز شریف کی ساتھ جو ملاقات میں وہ خود اپنا, اور وہ کہہ رہے ہیں جیسے سینئر پونی جج جسٹس سید منصور علی شاہ تھے, تو اس میں انہوں نے بڑا واضح بتایا کہ جی چیف جسٹس نے ان کو کنوے کیا ہے کہ جی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگی, اور اسٹرانگ جوڈیشری جمہوریت کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ چیزیں بڑی کنوے کی گئیں واضح طور پہ. اس کے بعد پرپوزل آیا کہ انکوائری کمیشن, تو انکوائری کمیشن پہ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی وزیر اعظم نے بھی کہا کہ میں اپنی سائڈ پہ بھی کچھ اپروپریٹ میئرز لوں گا اس حوالے سے. اور اسپیشلی جو فیض آباد دھرنا کی ججمنٹ میں کچھ ڈائریکشن تھی کچھ اداروں کو کہ کس طرح وہ اپنے ڈومین میں رہیں, اس کے عمل درآمد کے لیے لیجسلیشن کی جائے گی. اور اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائزہ فل کورٹ کو بریف کرتے ہیں. اب فل کورٹ کے ججز کا کیا ریئیکشن تھا انکوائری کمیشن پہ؟ اطلاعات یہ ہیں کہ بڑا اسٹرانگ ڈسینٹ ہے فل کورٹ کی میں کہ کیا انکوائری کمیشن بننا چاہیے. ریٹائرڈ جج کے سامنے جو ہے وہ حاضر سروس, اور جس طریقے سے یہ معاملہ ہونا چاہیے, اس پہ اطلاعات یہ ہیں کہ اسٹرانگ ڈسینٹ ہے. لیکن ظاہری بات ہے جس طرح میجارٹی ممبران نے چیف جسٹس کو کہا کہ آپ پرائم منسٹر سے مل لیں, تو میرا خیال ہے کہ میجارٹی نے میں بھی یہ کہا کہ ٹھیک ہے انکوائری کمیشن, کیونکہ پہلے ہو چکا تھا ڈیسیژن انکوائری کمیشن کا, انکوائری کمیشن پہ اب فل کورٹ اگر کرتا بھی تو کیا, کیونکہ یہ تو حکومت کی ڈومین ہے کہ حکومت انکوائری کمیشن کسی معاملے میں بنا سکتی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس معاملے کو اگر جو ہے وہ جوڈیشل سائڈ پہ دیکھا جاتا, مطلب اگر یہ جس طرح 6 سٹنگ ججز, آنریبل ججز آف اسلام آباد ہائی کورٹ اگر ایک لیٹر لکھ رہے ہیں اور کنسرنز واضح طور پر ڈیٹیل میں بتا رہے ہیں, تو پھر یہ تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل بھی تو اس کو ٹیک اپ کر سکتی ہے, اور وہاں سے بھی کوئی ڈیسیژن دے سکتی تھی کہ جناب یہ اس پہ انکوائری ہوگی, یہ جج ہوں گے, یا سٹنگ آنریبل چیف جسٹس کسی سپریم کورٹ کے جج کو بھی بنا سکتے ہیں انکوائری کا ہیڈ. دیکھیں وہ تو بن سکتا ہے, لیکن حکومت نے بڑا واضح, اور وہیں بلکہ پریس ریلیز میں لکھا ہوا ہے کہ ہائیلی ریپیوٹیڈ کوئی ریٹائرڈ جج, تو اس کا مطلب ہے کہ سرونگ تو نہیں ہوگا. اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ انکوائری کمیشن کا بننا ہی یہ ہے کہ سو موٹو کا باب بند ہو, کچھ ججز چاہ رہے تھے کہ سو موٹو بنے, اس پہ لیا جائے. اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ فل کورٹ کی میٹنگ جو کل ہوئی, چند ججز نے کہا کہ وہ عدلیہ کے ہیروز ہیں, اور اس پہ کچھ ناگواری بھی گزاری گئی کہ بھئی یہ کیوں آپ ہیرو کی بات کر رہے ہیں. تو اس طرح کی باتیں بھی فل کورٹ میں ہوئیں, اور بڑی سنا ہے کہ ڈیبیٹ بڑی ہوئی. اور اس کے بعد کل کی اطلاعات یہ ہیں کہ فل کورٹ میٹنگ سے پہلے ٹی روم میں بھی بڑی ڈسکشن بڑی ہوئی, گرما گرمی, اور اس کے بعد یہ فل کورٹ میٹنگ کل کی ہوئی, پھر آج کی ہوئی. صحیح بالکل. ریاست آزاد صاحب, یقیناً بار جو ہے وہ کورٹ کا حصہ ہے, اور اس کے بغیر وہ بھی کچھ نہیں اور وہ بھی کچھ نہیں. آپ لوگوں نے ویلکم کیا اس کو, اس لیٹر کو, ایک یہ بھی کہا کہ بڑی دلیری دکھائی ہے, اور جس طرح سپریم کورٹ کے جو فل کورٹ میں جب ان کی تعریف کی گئی تو شاید تھوڑا سا وہ بھی ہوا. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ انکوائری کمیشن وڈ بی اے گڈ آنسر ٹو دس لیٹر؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضمیر صاحب، بات یہ ہے کہ یہ لیٹر لکھنا سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ دیر آئے درست آئے. ایک یہ گریونس چلا آ رہا تھا جس کے اندر 3 لیٹرز لکھے گئے تھے 2023 میں، مئی میں بھی ایک لکھا گیا اور ایک اس کے بعد لکھا گیا اور ایک یہ جو ابھی لکھا گیا ہے. تو یہ ایک سیکوینس کے تحت یہ معاملات اندر چل رہے تھے جس سے ہمیں سچی بات ہے بالکل وی ور ٹوٹلی ان اویئر کہ کیا ہو رہا ہے. اب لیٹر گیا، اس کے اندر بڑے سیریس ایلیگیشنز ہیں، 2 اداروں کے درمیان یہ بات ہے. اب جب تک اس کو انکوائر نہیں کیا جا سکتا، جب تک اس کو ایک جوڈیشل کمیشن جیسے ہم ڈیمانڈ کر رہے تھے یا انکوائری کمیشن بنا دیا جائے، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس کو انکوائر کرنے کے بعد ایویڈنس کلیکٹ کرے. اور جیسے ابھی آپ نے فرمایا 209 کا سپریم جوڈیشل کونسل کے حوالے سے جو خط لکھا گیا ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو اس لیے لکھا گیا ہے چونکہ آرٹیکل 209 سب آرٹیکل 5 کے تحت یہ ہوتا ہے کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے وہ جو سٹنگ ججز ہیں ان کے کنڈکٹ کو وہ کرتے ہیں، گورن کرتے ہیں، اس کو پرسو کرتے ہیں اس حوالے سے کہ جی کیا ایک جج جو ہے مینٹلی فزیکلی وہ اس قابل ہے کہ وہ ڈسپینسیشن آف جسٹس کر سکتا ہے، ایز اے جج وہ ڈیوٹی ڈسچارج کر سکتا ہے یا مس کنڈکٹ ہے. تو ان تمام چیزوں کو چیک کیا جاتا ہے، اس کے اندر اس کو زیر بحث لایا جاتا ہے 209 کے تحت. یہاں پہ چونکہ یہ ان پریسیڈنٹ واقعہ ہوا ہے، اس پہ کوئی لا نہیں ہے، کوئی رولز نہیں ہے، اس لیے انہوں نے گائیڈنس سیک کرنے کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا ہے کہ چونکہ کوڈ آف کنڈکٹ جو ججز کا ہے وہ تو سپریم جوڈیشل کونسل بناتی ہے. تو افتخار محمد چودھری صاحب سے پہلے جو رولز تھے وہ افتخار محمد چودھری صاحب کے دور میں ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ کو اپ گریڈ کیا گیا، لیکن اس کے اندر بھی یہ کور نہیں ہوتے تھے. اب ہماری یہ ڈیمانڈ تھی کہ اس کو اگر سپریم کورٹ اگر قاضی فیاض عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان جو اپیکس کورٹ کے ہیں اگر وہ اس کو دیکھتے تو شاید اس کا سکوپ وائڈر ہوتا. اب چونکہ گورنمنٹ نے انکوائری وہ جو ایکٹ ہے اس کے انڈر یہ انکوائری کمیشن یا جوڈیشل کمیشن بنا دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس کمیشن پہ ایگری کرتی ہے یا ڈس ایگری کرتی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ تو بتایا نا جس طرح حسنات نے کہ انہوں نے کہا نا نہیں ڈائسنٹ تھا، لیکن ٹیکنیکلی اب کیونکہ وہ کہہ چکے آئے تھے ملاقات کے بعد وہ واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ جناب انکوائری کمیشن، تو وہ شاید اس پر اب کوئی اتنی ناراضگی جو ہے وہ نہیں دکھائیں گے. لیکن یقیناً یہ ہے، اب دیکھتے ہیں اس میں مزید کوئی اب ہوگا کوئی فل کورٹ یا مزید ڈسکشن ہوگی. اسناد کوئکلی پھر میں عامر ضیاء کی طرف دیکھیں. اب اس میں دیکھنا ہوگا کہ کیا جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں وہ اب ان کی جو انہوں نے ڈسینٹ کیا وہ صرف بس اب ختم ہو گیا یا پھر اس کو جاری رکھیں گے، یا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں وہ اس کمیشن کے سامنے پیش ہوں گے یا نہیں ہوں گے. کیونکہ یہ بڑا ایک ہے کہ کمیشن اور حکومت کا جس میں ٹی او آر حکومت نے بنانے ہیں، لیکن ایک چیز ہے کہ حکومت جو بھی کرے گی اس کے ٹی او آر فارملی ویٹ تو ہوں گے چیف جسٹس قاضی فیصل کے سامنے رکھے جائیں گے، کیونکہ اتنا مثالی تعلق ہے چیف جسٹس قاضی فیصل اور موجودہ حکومت کا. 6 مہینے میں اگر آپ دیکھیں کسی بھی معاملے میں ایگزیکٹو کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی. ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحبان نے بڑا ٹف ٹائم دیا ایگزیکٹو کو، اور اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں نہیں. لیکن جس طرح آپ نے بتایا کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے واضح طور پر کہا ہے کہ کسی طرح کا کمپرومائز نہیں کیا جائے گا عدلیہ کی آزادی. دیکھیں میرا خیال ہے کمپرومائز تو جو ہو گیا ہے، جو ایگزیکٹو کو اتنا اس کا جو ایک انسٹیٹیوشنل رسپانس دینا چاہیے تھا. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک سٹرانگ رسپانس دینا چاہیے تھا، وہ نہیں دے سکے. جو رسپانس میرا خیال ہے انہوں نے دیا ہے وہ رسپانس آج ہم دیکھا ہے کہ جب اٹارنی جنرل لا منسٹر کی پریس کانفرنس تھی وہ انتہائی ریلیکس ہے. حالانکہ ماضی میں 90s میں ہم نے دیکھا کہ ایک حکومت چلی گئی تھی کہ انہوں نے ججز کے فون ٹیپ ریکارڈ کیے تھے. تو وہ اس طرح کی جب ایلیگیشن پہ تو حکومت کے لیے بڑی پریشانی ہوتی ہے. لیکن موجودہ ہے نا ابھی موجودہ حکومت میں تو ان کا تو کردار نہیں ہے اس میں. یہ مئی 2023 کی بات ہے، اور مئی 2023 میں کس کی حکومت تھی؟ شہباز شریف صاحب کی حکومت. شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی، لیکن ب معاملہ تو آج کی مطلب اب نئی حکومت ہے نا یہ. اب ہم ان کو اس کی کنٹینیوشن اس میں ایک اور چیز ہے کہ 12 مئی کو بھی خط لکھا ہے
ان 6 ججز نے اپنے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو صحیح کہ آپ میٹنگ بلائیں, اور کہا گیا کہ جی ابھی صدارتی الیکشن ہے, اس میں بزی ہیں, اس کے بعد فل کورٹ میٹنگ بلائی جائے گی, اور اطلاعات ہیں کہ پھر اس کے بعد فل کورٹ میٹنگ نہیں بلائی گئی, جس کے بعد وہ مجبوراً جو ہے انہوں نے خط لکھنا پڑا. تو یہ چیزیں ہیں. میرا خیال ہے کہ جو ایک ہم دیکھتے رہے ماضی میں جو ہے وہ عدلیہ آفٹر لائز موومنٹ, اس کو کسی طرح بھی اداروں نے نظر انداز نہیں کیا, کیونکہ ان کو اندازہ تھا کہ ایک بڑی جو ہے وہ ڈیفیکٹو ڈیجورو بڑی پاور ہے. لیکن اب بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ صورتحال نہیں ہے. ایک تو وجہ یہ ہے کہ کوارڈینیشن بڑی ہے, دوسرا عدلیہ میں بھی جو سب سے اہم رول ہوتا ہے وہ اس کے سربراہ کا ہوتا ہے. اگر سارے ججز بھی, جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے سارے ججز ایک بات کر رہے تھے لیکن ان کی بات نہیں سنی جا رہی تھی, ٹھیک ہے, تو اب بھی یہ ہے کہ اگر فل کورٹ میں میجارٹی ججز بھی کہہ دیں کہ جی آپ سو موٹو لیں, یہ انکوائری کمیشن نہ ہو, تو جو پریویل ہے اوپینین وہ بظاہر یہی ہے کہ چیف جسٹس کی کرے گی. صحیح. عامر ضیاء, وزیر اعظم نے آنریبل چیف جسٹس کو اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ باقاعدہ لیجسلیشن بھی کی جائے گی کہ کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ انفرنج نہ کرے, اور خاص طور پر آزاد عدلیہ کے معاملات میں. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ مطلب اٹس اے گڈ بگننگ, اور وزیر اعظم نے اگر یقین دہانی کرائی ہے کہ بھئی آف کورس مطلب اس کے اوپر کسی بھی طرح کا کمپرومائز وہ خود بھی نہیں, اور انہوں نے خود سے کہا کہ اس قسم کی لیجسلیشن لے کے آئیں گے, تو فار اے بگننگ یو تھنک اٹس گڈ؟ مجھے نہیں پتا کہ ہم لوگ کتنی لیجسلیشن لائیں گے, کیونکہ آئین کے اندر تو مطلب ہے ہر ادارے کے جو بھی ایمبٹ ہے دائرہ کار بالکل واضح ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کتنی مطلب ہے ہمارے یہاں لیجسلیشن پہ قانون بنتا ہے لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا بعض اوقات, ٹھیک ہے نا. تو کیا پرانے قوانین جو ہے نہیں رہی. بات اصل میں یہ ہوتی کہ ہماری سوسائٹی میں اور ہماری ملک میں, ریاست میں پولرائزیشن بہت زیادہ ہے. ہم سیاست میں بہت زیادہ نفرت ہے, تعصب ہے, ایک زہریلا پا چکا ہے ہمارے یہاں. آپ کتنی بھی قانون سازی کرتے رہے, چیز اگر متنازع ہوگی تو بن جائے گی. اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی یہ میں نے پہلے بھی جو عرض کیا تھا کہ خط لکھنے سے پہلے, کہ خط لکھنا جو تھا کیا واحد آپشن تھا, کوئی اور طریقہ ہو سکتا تھا. جس کی پاورفل پوزیشن تھی, اسناد بہتر روشنی ڈالیں گے اس کے اوپر, وہ زیادہ قابل آدمی ہے قانون کے معاملات میں. لیکن میرا سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر کسی جج کے ساتھ مبینہ طور پہ ڈرایا دھمکایا گیا, اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی, تو ہی کوڈ ہیو ایزلی ریز دیٹ ایشو. اور کوئی عام آدمی کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ جہاں پر اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی. ہائی کورٹ کا جج بہت پاورفل ہوتا ہے, تو کس ٹائم فریم میں ہوا, ایلیگیشن کو ثابت کرنا ایک الگ معاملہ ہے. بات یہ ہوتی کہ اس وقت تو ہے نا, زبانی ہے کہ بھئی یہ چیز ہو گئی ہے, معزز جج حضرات نے کہہ دیے, لیکن جب آپ انکوائری میں ہوتا ہے تو ان چیزوں کو ثابت کرنا پڑتا ہے. ذوالقرنین, آپ کو اعلامیہ بھی اب ہم نے آپ کے سامنے ہے, اور وزیر اعظم نے سپریم کورٹ کے فیض آباد دھرنا کیس میں بھی دی گئی آبزرویشنز کے مطابق قانون سازی پر بھی اتفاق کیا ہے. اب یقیناً تھوڑے سے گڑے مردے بھی اکھاڑے جا رہے ہیں اور نئی چیزوں کی طرف بھی جایا جا رہا ہے, اور وزیر اعظم نے اس بات پر یقین دہانی کرائی کہ بھئی بالکل جو بھی ہوگا کسی بھی طرح جو ہے کہ عدلیہ کی آزادی کے لیے جو ہے وہ اداروں کو ہدایت سمیت دیگر اقدامات کی بھی یقین دہانی کرائی. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ جی میں باقاعدہ ہدایات بھی دوں؟ دیکھیں زمیر صاحب, پرائم منسٹر نے تو بالکل ایسا ہی سٹیٹمنٹ دینا تھا, بالکل کائنڈ آف کنونشنل سٹیٹمنٹ ہے ان کی طرف سے. اس میں آپ دیکھیں جو ایک لیٹسٹ یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کا اس پہ رسپانس کیا ہے. پی ٹی آئی نے آؤٹ رائٹلی اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے, اس کو جو انکوائری کمیشن کی کانسٹیٹیوشن کو, کہ کیبنٹ صبح بنائے گی. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم بالکل نہیں مانتے. ہماری طرف سے یہ سجیشن تھی, یا وی وانٹ کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب یا تو لارجر بینچ بنا دیتے, اف ناٹ دا فل کورٹ, فل بینچ, جسے کہہ لیں کہ سارے سپریم کورٹ کے ججز بٹھا دیتے اور اس کو سنتے. تو ایک تو ان کی طرف سے بڑا آؤٹ رائٹلی, اور جسے آگے چل کے دیکھیں نا, اب یہ جو ہے جیسے ہی انکوائری سٹارٹ ہوگی تو اس میں دیکھنا ہوگا, اس کے ٹی او آرز دیکھیں گے آپ کہ آف کورس جن پہ ایلیگیشن ہے تو کیا پھر ان کو سمن کریں گے, پھر ظاہر ہے ایویڈنس کا ریکارڈ کرنا, اور پھر اس میں پھر کتنی چیزیں سینسٹیو ہیں, میڈیا کے آگے اس کو پریزنٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہو جائے گا اگر جو آپ کا ایون انکوائری کمیشن بنتا ہے تو وہ کتنا تھارولی اس کو پروب کر پاتا ہے. اور پروب کے بعد آف کورس پھر کیا صرف اور صرف
کیا وہ فکس کرے گا رسپانسبلٹی ان کیس اگر ایلیگیشن سچے ہیں؟ تو اگر وہ فکس کر دیتا ہے جسٹ وی اسیوم اٹ، تو ان کو کون ایگزیکیوٹ کرے گا، اس کو کون امپلیمنٹ کرے گا؟ تو چیزیں کافی مشکل ہیں ابھی تو. اپیرنٹلی آن دا فیس آف اٹ تو یہی لگ رہا ہے کہ کمیشن بنے گا اور کمیشن بن کے وہ جسے کہتے ہیں کہ کمیشن کی پہلی میٹنگ دوسری میٹنگ اور اس طرح یہ لنگر آن کر جائے گا، اور دوسری طرف پی ٹی آئی جو ہے وہی اس کو اٹھاتی رہے گی، اور باقی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے کوشش ہوگی کہ اس کو انڈر دا کارپیٹ ہی چلا جائے یہ معاملہ. ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے تو اس پر مزید بھی جاننے کی کوشش کریں گے اپنے پینلسٹ سے کہ یقیناً صرف ایک ادارے دو اداروں کے خلاف کا آپس میں دو اداروں کا تصادم نہیں، یہ ایک باقاعدہ پاکستان کی آزاد عدلیہ کا معاملہ ہے، اور اس میں اور کچھ نہیں تو پیچھے جو ہوا اس پہ تو اب کیا اس کو انڈو کس طرح کریں گے. ایک فیصلہ ذوالفقار علی بھٹو کا بھی آیا، جس طرح عامر ضیاء نے بھی کہا کہ 3 بڑے فیصلے آئے، لیکن آگے کے لیے کم از کم کوئی نہ کوئی چیز بہتری کی امید کی جا سکتی ہے کہ نہیں، اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. حسنات، اب معاملہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا کہ ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں جو ہو گئی ان کو انڈو نہیں کیا جا سکتا. ایک بڑا فیصلہ آ گیا شوکت صدیقی صاحب کے حوالے سے، اور وہی ایک بینچ مارک تھا کہ جس میں ڈائریکٹ الزام لگا تھا کہ جناب اس طرح مطلب ہم پہ سختیاں اور بلا کر اور آ کر اور سب کچھ کیا جاتا ہے. لیکن اب کم از کم فیوچر کے لیے کوئی کورس کریکشن ہو سکتا ہے. میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چلیں مطلب آف کورس ماضی کی غلطیاں سے کچھ سیکھنا ہے، آگے تو بڑھنا ہے نا. میرا خیال ہے ضمیر صاحب جو آج 2 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں اور جو آخر میں یہ انکوائری کمیشن بن رہا ہے، بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ جو ہو گیا مٹی پاؤ، اور آگے کے لیے تاکہ انڈیپینڈنس سیکیور رہے، یہ لیجسلیشن جو بڑی امپورٹنٹ ڈائریکشن ہے کہ ایجنسی کی مینڈیٹ کیا ہونا چاہیے، کس طرح انہیں آپریٹ کرنا چاہیے، اس پہ اور لیجسلیشن ہو، باقاعدہ قانون ہو، تو یہ اچھی بات ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ایک قانون بن جائے اور اس میں پینل کانسیکوینس بھی ہوں گے جو وائلیٹ کرے، تو یہ چیزیں ہو جائیں زیادہ اسپیسیفک. حالانکہ آئین بڑا واضح ہے، چلیں ٹھیک ہے لیجسلیشن بھی ہو جائے کیونکہ فیض آباد دھرنا میں وہ ڈائریکشن تھی. تو یہ لگ رہا ہے کہ اب ماضی میں تو جو ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ آگے کے لیے اس کا تدارک کیا جائے اور آگے جو معاملات ہیں کم از کم کسی کی کوئی اس طرح انٹرفیرنس نہ ہو. یہ بھی ہو جائے تو بڑی بات ہے. میرا خیال ہے کہ اگر ماضی میں پھر ہمیں اس طرح کے ججز بھی تو چاہیے ہوں گے شوکت صدیقی جیسے کہ وہ جو پھر آئیں اور پبلکلی بول پڑیں. مطلب آئندہ اگر خدا نہ خواستہ اگر دوبارہ کسی کہیں سے انٹرفیرنس یا دباؤ آتا ہے تو پھر ججز کے کنڈکٹ پہ تو زیادہ مطلب اونس لائز آن دی شولڈرز آف ججز، لیکن اس میں حوصلہ کر کے آئیں اور بولیں کہ جی دیکھیں اس کے باوجود ہم پہ. لیکن اس میں میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ٹرائکاٹمی آف پاورز ہے، سپریشن آف پاور، الجہاد ٹرسٹ ورسز فیڈریشن آف پاکستان 1989 سپریم کورٹ، اس کے اندر عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کر دیا گیا، ان کا ڈومین بتا دیا گیا. اس کے لیے کسی لیجسلیشن کی ضرورت ہے ہی نہیں. 3 ادارے، تینوں کو انہوں نے بتا دیا کہ یہ آپ کا ڈومین ہے، یہ آپ کا ہے، یہ آپ کا ہے. اب آ جائیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی 2 ججمنٹس کا ریفرنس، جیسے میں نے پہلے الجہاد ٹرسٹ کا دیا ہے، اسی طرح اصغر خان کیس کے اندر بھی یہ ہولڈ کر دیا گیا، اس کے بعد یہ دھرنا کیس میں بھی یہ ہولڈ کر دیا گیا. اور آپ دیکھیں اگر اسی کے حوالے سے دھرنا کیس کے حوالے سے ہی وزیر اعظم نے یقین دہانی کرائی ہے نا کہ اس پہ وہ جو حسنات آپ بھی بتا رہے تھے نا کہ جو قاضی فائز عیسیٰ نے جن چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا اس کے اوپر لیجسلیشن کرنے کے لیے. جی بالکل، اور اس کی ڈائریکشن ابھی میں نے دیکھی ہے دوبارہ، وہ بڑی امپورٹنٹ ڈائریکشن ہے. اگر وہ کوئکلی ذرا بتا دیں تاکہ کیونکہ اس کے اوپر پھر آپ کا آرگومنٹ اس میں یہی ہے کہ ایون میڈیا میں جو انٹرفیرنس ہے اس کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے کہ یہ بھی روکی جائے، اور اب دیکھنا ہے کہ اس میں جو لیجسلیشن ہوگی وہ کیا اس میں کتنی سخت ہوگی، کتنی چیز. لیکن وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں آلریڈی ہمارے آئین بتا رہا ہے. عامر ضیاء بھی یہ کہہ رہا تھا کہ سب کچھ لیکن وہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے. یہ سوال ہوتا ہے قانون کتنے پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. مجھے یہ بتائیں، روز آپ یہ قانون بنانا، یہ کوئی ہاکی فٹ بال کا میچ تو نہیں ہے کہ روز ایک میچ ہار گیا ایک جیت گیا، اگلے دن پھر ایک میچ ہار گیا ایک جیت. اس میچ کو چھوڑ دیں بھائی، ہمیں اپنی لائن آف ڈائریکشن کو سیٹ کرنا ہے.
بینگ اسٹوڈنٹ آف لا مجھے کانسٹیٹیوشن کو فالو کرنا چاہیے. بینگ اسٹوڈنٹ آف لا مجھے ججمنٹس کو فالو کرنا چاہیے. آرٹیکل 189 کانسٹیٹیوشن آف 1973 آپ کو یہ کہتا ہے کہ ججمنٹ آف دی سپیریئر کورٹس آر بائنڈنگ. ہر ادارے پہ وہ بائنڈنگ ہے. اگر آپ اس کو نیا قانون بنا لیں گے تو اس کے سینگ نکل آئیں گے. صحیح, بالکل. مطلب چاند لگا ہوگا, لیکن ایک چیز جو کوئی نئی اس میں بات آ جائے گی. بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی لائن آف ڈائریکشن کو درست کرنا ہے, تب یہ ملک, تب یہ قوم ترقی کر سکتی, تب یہ معیشت ٹھیک ہو سکتی. جب تک اس ملک کے اندر رول آف لا نہیں ہوتا, جب تک انڈیپینڈنس آف جوڈیشری نہیں ہوتی, اس ملک کا نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا. آپ اسی طرح جو بنانا ریپبلک کی مثالیں دیتے ہیں, آپ کو رول آف لا کو انفورس کرنا ہے, آپ کو آزاد عدلیہ دینی ہے. اس ملک کی تمام بیماریوں کا حل صرف انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے. بالکل صحیح. حسنات کوئکلی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اچھی بات ہے کہ میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے قانون آ رہے ہیں, سیاستدانوں کے لیے آ رہے ہیں. اب یہ ایجنسیز کے لیے بھی اگر وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کے مینڈیٹ کو بھی ریگولیٹ کیا جائے گا تو اچھی بات ہے. اس میں یہ ہے کہ اب آئین میں ہے کہ جی جو وائلیٹ کرے گا وہ ہائی ٹریزن ہے. لیکن اب جس طریقے سے یہ ہے کہ ان کا مینڈیٹ کیا ہے, اگر اس طریقے سے کوئی اپروچ کرے گا اس کی پینل کانسیکوینس کیا ہوں گے اس قانون میں لکھ دیے جائیں گے, تو میرا خیال ہے کافی ڈیٹرز بنے. بالکل صحیح عامر ضیاء. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ اگر مطلب کوئی آنریبل جج یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر پریشر ہے اور وہ اتنی کریج نہیں رکھتے کہ وہ اوپنلی آ کے بات کریں, تو وہ کم از کم اس بینچ یا اس فیصلہ جو بھی اس کے اوپر تو اس سے ریکیوز کر جائیں. تو ایک تو یہ آپشن بھی تو ہو سکتی ہے, اور دوسرا جس طرح آپ نے پہلے بھی کہا کہ آئین میں ساری چیزیں موجود ہیں, فیصلے آ چکے ہیں آنریبل سپریم کورٹ کے, تو وہ بائنڈنگ ہے, تو کوئی نئی ایز سچ لیجسلیشن کی ضرورت تو نہیں ہے. عامر ضیاء, جس طرح سے ججز کو سلیکٹ کیا جاتا ہے ان کے اندر وہ ہمیں پتہ ہے کہ سلیکشن کا پروسیس کیا ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ سیاسی اثر و نفوذ کتنا چلتا ہے, تو کوئی بھی ادارہ ہمارا پرفیکٹ نہیں ہے اصل بات. اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ جب اپنے مینڈیٹ سے, حکومت جب اپنے مینڈیٹ سے زیادہ جاتی ہے, کہیں پہ کک بیک لیتی ہے, کہیں پہ کرپشن کرتی ہے, پاکستان کے مفادات کو اگر زد پہنچا رہی ہے, تو ان کو کون چیک کرے گا؟ اگر آپ نے ہر ادارے کو اس طرح کی لیجسلیشن کر دی کہ حکومت وقت کو کوئی چیک نہیں کر سکتا, تو بڑا ایک متنازع سی بات ہے. بات یہ ہوتی کہ جو اس ملک کے قانون ہے, جیسے بھی ہمارے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ 3 ہماری ٹرائیکوٹمی آف پاور ہے, اس پہ آپ عمل درآمد کریں اور ہمارے ججز ایمانداری سے کام کریں, ہماری جو حکومت ہے وہ ایمانداری سے کام کرے, تو پھر ہو سکتا ہے کہ جو ایجنسیوں کا کھیل ہے یہ بھی بند ہو جائے گا. لیکن اگر آپ اپنا چلن نہیں بدلیں گے, آپ وہی کچھ کرتے رہیں گے جو ہمیشہ کرتے رہیں, اس کے نتیجے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے گا. آپ کل کو آپ نے کہا جی ٹریزن ہے, آپ نے کہا جی ایک ایسا فیصلہ دیا, متنازع فیصلہ ہے مشرف صاحب کو پھانسی دینے کا, آپ نے اس طرح کا فیصلہ دے دیا, اگلی بار خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی ہوئی تو آپ وہ تمام ایونیوز بند کر رہے ہیں. ہمیشہ پاکستان میں بریڈ لیس کو آتا ہے, کل کو پتہ چلا پھر تو لوگ کہیں گے جی بالکل چیزوں کو توبہ بالا کر دو, کیونکہ ہماری پارلیمنٹ ڈیلیور نہیں کرتی ہے, ہماری حکومتیں صوبائی حکومتیں ڈیلیور نہیں کرتی ہیں. تو بات کی ہوتی ہے ہم نے سمجھ لیا کہ پارلیمنٹ پتہ نہیں کیا کر دے گی. اب تو توہین پارلیمنٹ کا بھی قانون یہ لوگ کل کو ملانے کی بات کر رہے تھے, لے کر آ گئے, جو بھی ہے. تو اس طرح سے چیزیں نہیں چلتی ہیں. خط کو بھی اور وہ جو 3 فیصلے ہوئے ہیں ان کو بھی میں ایک پس منظر میں دیکھتا ہوں کہ اس میں ہمارے جو ادارے ہیں ان کو بدنام کرنا, ان کی وقت کو گرانا, یہ مقصد ہے بھائی. اور اس کے اندر مطلب ہے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ججز بھی استعمال ہو رہے ہیں, انہیں ججز کے پاس آپشن تھا, انہیں کس نے روکا تھا کہ کسی کو اگر مطلب ہے کسی کا اغوا ہونے کا انہوں نے الزام لگایا تو کیوں نہیں گئے یہ پولیس اسٹیشن, کیوں نہیں جا کے کہا کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, یا جو بھی ان کے ساتھ اور وہ تھا. بات یہ کہ اس کا آنسر جو تھا سپریم جوڈیشل کونسل کا لیٹر نہیں تھا کہ آپ ان کو لکھیں گے, وہ میں سمجھتا ہوں اس کا ایم بی ٹی نہیں ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا کہ اس طرح کی شکایات کو دیکھے. ان کے پاس ظاہر ہے انویسٹیگیشن ہوگی, انویسٹیگیشن جو ہے ادارے کریں گے, ہمارے پولیس جیسے ادارہ کرے گا. اب آپ کہیں گے جی پولیس پتہ نہیں کیا ہے نہیں کر سکتی, تو یہاں تو آوے کا وہ بیچارہ خراب ہے. تو ہمارے یہاں اس خط پہ جتنی سینسیشن پھیلائی گئی ہے, میرے خیال میں یہ تو خود بتاتے خود ہمارے یہاں ہر ادارے کو تباہ کیا جا رہا ہے, ہمارے یہاں ہر ادارے کو متنازع بنایا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے ایسی جگہ پہ پھنس گیا ہے کہ ہمارے پاس آگے بڑھنے کا راستہ ہی نہیں ہے. پولیٹیکل پولرائزیشن ہے, کوئی بھی فیصلہ کریں گے آج آپ پاکستان مخالفت کر رہا ہوگا. تو بجائے اس کے کہ ان چیزوں کو سینسیبلی ڈیل کریں, اپنے آپ سیاسی حدت میں کمی لے کر آئیں, خود بخود چیزیں ٹھیک ہونے لگیں گی. لیکن اگر آپ اپنے کرتوت نہیں بدل رہے سیاستدان, اور پھر مطلب ہے وہ ججز کو کیا انفلوئنس نہیں کرتے, پھر کوئی سوال نہیں کرے گا کہ جی جو پرانے سیاستدان تھے فلاں قیوم کو انہوں نے کس نے فون کیا تھا. 97 میں بیگز بھر کے بھی
छांगा मांगा कौन लेकर गया था, तो फिर तो भाई बात तो फिर बहुत दूर तक जाएगी। सही, बिल्कुल। बात तो यहाँ क्यों रुकेगी, बात तो फिर और आगे तक जाएगी। फिर किसने हमला किया था सुप्रीम कोर्ट पे, तो बहुत सारी चीजें हैं, कहने की बातें कि जिनकी वजह से बीमार हुए उन्हीं से हम जो है वो दवा लेने की बात कर रहे हैं। हैरतअंगेज बात है ये। सही। जुल्करनैन ताहिर, एक और मामला, यकीनन सिर्फ एक इदारा ही नहीं है जो कि मतलब हुकूमत खुद जो है वो जर्नलिस्ट के हवाले से टॉलरेंस लेवल नहीं है उनमें, मतलब अगर आप कोई जर्नलिस्ट कोई पायदार तनकीद भी कर रहा है, जो मुस्बत तनकीद भी है, उसके हवाले से भी टॉलरेंस लेवल नहीं है। और फिर जो हुकूमत के अंडर जो डायरेक्ट आती हैं एजेंसी, उनके थ्रू उनकी भी आर्म ट्विस्टिंग की जाती है। तो सिर्फ एक इदारा नहीं है जिसकी तरफ इस खत में इशारा है, लेकिन बाकी जो मामलात हैं वो भी तो सारे इसी तरह देखते हैं। तो जो हुकूमत के अंडर जो चीज है, जो कि उसके डायरेक्ट कंट्रोल में है, उसमें तो वो कुछ ना कुछ बेहतरी ला सकती है। देखें, गवर्नमेंट ऑफ द टाइम, चाहे वो पीटीआई की गवर्नमेंट हो, नून की हो, प्रॉब्लम इनका यही आ जाता है कि इनको फ्री स्पीच, फ्री मीडिया नहीं चाहिए। आपने पीटीआई के दौर में भी देखा कि इवन जर्नलिस्टों को गोलियां भी लगीं और बाकी जर्नलिस्ट अगवा भी हुए। वही पेस हम देखते हैं, शायद थोड़ी सी ज्यादा बढ़ गई। जो हम देखते हैं कि हमारी जो सिविलियन गवर्नमेंट है उनका एटीट्यूड सिविलियन नहीं है या डेमोक्रेटिक नहीं है टुवर्ड्स द प्रोफेशन ऑफ जर्नलिज्म, टुवर्ड्स द मीडिया। उनको तनकीद जब वो गवर्नमेंट में आ जाते हैं तो लगता है कि भाई ये तो अगर हमारी उसमें ही बात करें, हमारे ही गुण गाएं तो अच्छा है, वगैरह। उसके बाद वो जिसे कहते हैं कि आयरन हैंड से उनको डील करना शुरू कर देते हैं, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और सर्टनली इस खत में अगर उसका भी जिक्र है या जजेस ने उस पर बात की है तो ये कोई बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस नहीं है। हम देख रहे हैं और मुसलसल देख रहे हैं फॉर लास्ट मैनी ईयर्स, और ये चीज बढ़ती गई है मीडिया के कर्ब्स को लेके, मीडिया की पाबंदियों को लेके। तो एट द एंड ऑफ द डे चीफ जस्टिस साहब के साथ अगर इनकी मीटिंग हुई है, चीफ जस्टिस साहब को ये चीज इंश्योर करना पड़ेगी कि जुडिशरी को ही एक ताकतवर इदारा जो कि विदाउट एनी इन्फ्लुएंस वो काम करे। अगर हमारी अदलिया स्ट्रांग होगी तभी डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी। जमहूरियत बिल्कुल स्ट्रांग नहीं होगी, जमहूरियत के भी हाथ पांव बंधे रहेंगे, पार्लियामेंट के भी बंधे रहेंगे अगर अदलिया आजाद नहीं है। तो इस सिलसिले में काजी फैज ईसा साहब के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आती है। तो मेरा ख्याल है कि एट द एंड ऑफ द डे अगर कोई राइट स्टेप इस तरफ ले लिए जाए तो मीडिया भी आजाद होगा, उसके बाद पूरी तरह से जमहूरियत भी आजाद होगी, और अगर अदलिया आजाद है तो। सही, बिल्कुल। हसनात, आपने जिस तरह पहले भी कहा कि गवर्नमेंट कंफर्टेबल है मौजूदा जुडिशरी से, आपने अभी कहा, और फिर बड़ा डेयरिंग काजी फैज ईसा साहब ने दोबारा अपना जो फैजाबाद धरने के हवाले से जो उनकी ऑब्जर्वेशंस थी उसके ऊपर जोर दिया, और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि उसके हवाले से जिसमें जर्नलिस्ट का भी जिक्र है। तो अगर ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब इस वक्त इतना मतलब बाकायदा इस बात पर तुल गए हैं कि अदलिया की आज़ादी के ऊपर जो है वो हर्फ नहीं आना चाहिए, और तो फिर तो उम्मीद की जा सकती है कि इंक्वायरी कमीशन वो जो भी निकाले, पुराने गड़े मुर्दे उखाड़े या आइंदा के लिए कोर्स करेक्शन करे। लेकिन एक चीज़ तो इंश्योर हमारे ऑनरेबल जुडिशरी कर सकती है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। देखें, अब हर एक का अपना अपना तरीक़ाकार हो सकता है। अब चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा जो हैं वो उन्होंने अब खुद ख्वाहिश का इजहार करके वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की, और बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो चाह रहे हैं कि जो फैज़ाबाद धरना में डायरेक्शन है उस पर अमल दरामद हो। अब वो डायरेक्शन तो पहले से 6 साल से है, स्टे तो है नहीं, लेकिन फिर भी वायलेशन तो, और उन्होंने काफी मतलब भुगता भी, जी भुगता भी है उस मामले में। टीआरएस में इस किस्म की भी थोड़ा सा इंदिया दिया था। मैं ये चाहूंगा कि आजाद साहब भी इस पर बात करें कि ऐसा भी टीआरएस में आएगा कि जनाब अगर ये एलिगेशंस गलत साबित होते हैं तो फिर ये भी वो डिसाइड करेगा इंक्वायरी कमीशन के इन जजेस के खिलाफ। मैं सुन रहा था शायद उन्होंने इस तरफ भी इशारा किया। जी पहले नहीं, उनका जो था कि शौकत सिद्दीकी साहब की जो एलिगेशन है, नून लीग की ये भी ख्वाहिश है कि वो भी टीआर में डाली जाए, जो पनामा में जो कुछ होता रहा। तो ये अब मादी में बजाय लग रहा है, बल्कि आज लॉ मिनिस्टर कह रहे हैं उससे पहले का भी देखें तो ये ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग है कि ऐसा कुछ किया जाए कि ताकि फ्यूचर में ये ऐसे इंसिडेंट ना हो। माजी में जो हो गया वो मिट्टी पो नहीं, वो तो है, लेकिन अगर कहा जाता है कि जिन्होंने ये खत लिखा है उनको जब इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और अगर वो ये एलिगेशन साबित नहीं कर पाते,
مطلب ہیئر سے ہے نا, اگر ٹیلی فون ہے اب اس کا ریکارڈ نہیں ہے, اگر مطلب 1-on-1 میٹنگ ہے اس کی کوئی ویژول نہیں ہے, اس کا کوئی تصویر نہیں ہے, مطلب کوئی بھی اگر کسی قسم کا ہے تو وہ اس پر کیا مطلب؟ میرا خیال ہے کہ وہ ان کے لیے ہے مس کنڈکٹ کی بات ہوگی کہ جی وہ پھر ثابت نہیں کر پاتے, لیکن جس قسم کی ایویڈنس وہ بتا رہے ہیں باقاعدہ, جس طریقے سے ڈیٹ, اور ابھی تو یہ صرف انہوں نے بتایا, جب انکوائری میں ان کے پاس ایویڈنس ہوں گے وہ ثابت کریں گے. بڑا مشکل ہے کہ وہ ثابت نہ کر پائیں, اور ان میں سارے ماشاءاللہ ججز ہیں اور سب نے بڑی پریکٹس کی ہوئی ہے, انہیں بھی پتہ ہے جو یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں ان کو ثابت بھی کرنا ہوگا. یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں, یہ تو سزائے موت کے فیصلے کرنے والے ججز ہیں. تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ایسے ہی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے دی ہوگی جو آج بات ہو رہی ہے کہ جی یہ کیسے ثابت کریں گے. باقی یہ ہے کہ اب جو کمیشن بنے گا بڑا ضروری ہے کہ وہ اس کے سربراہ کون ہوں گے. یہاں تو فارم 45 میں الزام لگتا ہے کہ 47 کیا ہو گیا, کمیشن کی کہیں ایسا نہ ہو کہ رپورٹ کچھ اور ہو اور بعد میں کچھ. آزاد صاحب, ایک ڈیبیٹ تو شروع ہو گئی, ایٹ لیسٹ ایک حوصلہ نظر آیا آنریبل چیف جسٹس کا بھی. 6 ججز نے خط تو لکھ دیا, چلیں وہ تو اب انکوائری کمیشن میں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ اس کو پروف کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے, وہ ایک معاملہ علیحدہ ہے. لیکن پرائم منسٹر کی طرف سے یقین دہانی اور دوسرا آنریبل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا انیشیٹو, ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی. اب کورس کریکشن کی طرف جا سکتے ہیں؟ اب دیکھیں, سب سے امپورٹنٹ ضمیر بھائی بات یہ ہے کہ اس ایشو کو کمپلیکس نہ کیا جائے. صحیح, اٹس اے ویری سمپل ایشو. ایک خط آیا, 6 ججز نے لکھا, اسپیسیفک ایلیگیشن انہوں نے اس کے اندر اسرٹ کیے اور اس کے حوالے سے انہوں نے انیشیٹو لے لیا, خط لکھ دیا. اب شوکت عزیز صدیقی صاحب کے ٹی او آرز ڈالے جائیں, فلاں کے ڈالے جائیں, 47 سے انورڈ, مولوی تمیز الدین سے شروع, یہ irrelevant چیزیں. اس کی حد تک یہ ہونا چاہیے. اور کمیشن کے اندر دیکھیں 6 ججز نے لکھا ہے, آنریبل ہائی کورٹ کے ججز ہیں, کسی بچے کے یہ خطوط نہیں. وہ چیزیں سامنے, there is something, اگر ایویڈنس نہیں ہے اس کی تو میں سمجھتا ہوں کہ ججز کے لیے یہ پرابلم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ چھوٹی سی بات نہیں. اب یہ کیسے پتا چلے گا, یہ ڈیٹرمن ہوگا جب کمیشن انکوائری. اس کا مطلب کیا ہے, انویسٹیگیشن کا مطلب کیا ہے, کلیکشن آف ایویڈنس. وہ دونوں پارٹیوں کے حوالے سے ایویڈنس دیکھیں گے اور اس کے مطابق ریکمنڈیشن دیں گے, اور پھر دیکھا جائے گا ٹی آر اوز کے مطابق کہ کیا سپریم کورٹ کی سائڈ پہ, جوڈیشل سائڈ پہ دیکھا جائے گا, اور پھر کون سے ججز اس کو سنیں گے اور اس کو وہ ڈیسائیڈ کریں گے, اور جو ریسپانسبل ہوگا اس کے خلاف کارروائی ہوگی. کہ آخر میں چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ فل کورٹ کو بریف کیا ہے جو ملاقات ہوئی. انکوائری کمیشن میں وہ یہ نہیں کہتے کہ میجارٹی نے اس کو انڈورس کیا ہے یا نہیں, تو یہ ابھی دیکھیے گا, آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا. آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.